बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान में मैं हूं आगा साजिद शाह। नाज़रीन, क़यामत का फ़लसफ़ा क्या है? क़यामत क्यों ज़रूरी है? क़यामत क्यों ज़रूरी है? क़यामत की क्या निशानियां हैं? कौन कौन सी निशानियां अब तक पूरी हो चुकी हैं? कौन कौन सी निशानियां अब तक बकाया हैं? क़यामत के दिन हिसाब किताब कैसे होगा? दुनिया में दज्जाल कैसे फितना फैलाएगा? और क़यामत की तैयारी हमें कैसे करनी है? क़यामत कैसे हमारे ईमान का हिस्सा है? क़यामत के दिन मुस्लिम्स और गैर मुस्लिम्स का हिसाब किन बुनियादों पर होगा? जो गैर मुस्लिम घराने में जो लोग पैदा हुए हैं उनका क्या कसूर है? क्या हकूक़ुल इबाद वाकई हकूक़ुल्लाह पे उसको तरजीह हासिल है? इन तमाम हवालों से प्रोग्राम में आज तफसीली गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अल्लामा इमरान कादरी पंजतनी साहब, मज़हबी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जबकि इनके साथ हमें ज्वाइन किया है अल्लामा सैयद इजाज़ हुसैन मूसवी साहब, ये भी मज़हबी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जैसे मैंने अभी बात की है क़यामत के हवाले से, क्या फ़लसफ़ा है क़यामत? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खालिक के कायनात के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। आगा साजिद शाह साहब, आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ, और स्पेशली JNN न्यूज़ TV का और आपकी पूरी टीम का इनसाइड पाकिस्तान के जो एक अच्छे प्लेटफॉर्म से आप पूरी दुनिया में खुशबुएँ बिखेर रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके चैनल को और इज़्ज़तें और तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन। आज का बुनियादी तौर पर जो आज का खूबसूरत आज आपका मौजू है, हर इंसान और हर मुसलमान बुनियादी तौर पर ये जानना चाह रहा है, और हर शख्स का ये सवाल है कि क़यामत जो है वो कब बर्पा होगी और क़यामत की निशानियाँ क्या हैं। अब ये दो डिफरेंट सी चीज़ें हैं। इस पे जितनी भी गुफ्तगू की जाए वो कम है। इस पे तकरीबन महीनों दरकार हैं, घंटों दरकार हैं, लेकिन जो बड़ी जो निशानियां हैं आज उस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। निशानियों पे आते हैं, थोड़ा सा मुझे फ़लसफ़े के हवाले से बताइएगा। फ़लसफ़ा क्या है? क़यामत यकीन हमारे ईमान का हिस्सा है। क्या रोज़े महशर हम सब ने दोबारा उठना है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन क़यामत क्यों ज़रूरी है? ये साल सदियों से ये सिलसिला चलता आ रहा है, तो ये चलने ही दिया जाए। लेकिन रोज़े हिसाब, रोज़े महशर क्यों ज़रूरी है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और एक मंशूर दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और उसके बाद बरोज़ क़यामत यौम हिसाब का दिन रखा गया। वो इसलिए ताकि पता ये चले कि दुनिया में किसके अमाल ज़्यादा अच्छे हैं, किसका इखलाक सबसे अच्छा है, किसकी जो नेकियां हैं, अफ़्व दरगुज़र वाला मामला है, किसका अच्छा है। कल बरोज़ क़यामत इसलिए रखा गया है, कल सज़ा और जज़ा का दिन इसलिए रखा गया है ताकि उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो चुनीदा बंदे हैं, जो नेक बंदे हैं, जो सालिह अमाल करेंगे, उनको उसके अमाल के बराबर जो उन्होंने बोया होगा वही वो काटेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इनाम के तौर पर जन्नत अता फरमाएंगे। और जिन्होंने इस दुनिया को अय्याशी के अंदर, इस दुनिया को ऐशो आराम के खातिर हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद के अंदर कुताहियाँ की गई हों, तो उन्हें जहन्नम के जन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। बरोज़ क़यामत ज़रूरी ये है, हमारे अरकान इस्लाम में से ये बुनियादी ये है कि हमारा जो है ईमान है। हम कतन ये नहीं कह सकते कि हमारा जी क़यामत होनी ही नहीं है, ये तो डराया जा रहा है। क़यामत बर्पा होनी है। इसकी हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन से और आपकी मुबारक तालीमात से भी ये मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये यौमुल क़यामत जो दिन है, क़यामत का जो दिन है, ये रखा हुआ है सज़ा और जज़ा के लिए। वहाँ नामा अमाल तोले जाएंगे, वहाँ इंसान के जो अज़ा हैं वो गवाही देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपनी ज़बान से झूठ बोलते हैं, कल बरोज़ क़यामत आपकी ज़बान पुकारेगी, या अल्लाह तूने तो मुझे तस्बीह और तहलील बयान करने के लिए, अल्लाह की पाकी बयान करने के लिए बनाया था, लेकिन इसी ज़ुबान से ये झूठ बोलता था, ये लोगों से फरेब करता था। अब हाथ बोलेंगे, ये हाथों से मेरे अल्लाह ये गलत काम किया करता था, पाँव, हत्ता कि उस इंसान का गवाही देंगे कल बरोज़ क़यामत। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
اس دن کو بنایا اسی لیے. اگر آپ ایک چھوٹی سی مثال میں یہاں پہ اپنے ناظرین کے لیے پیش کروں گا, وہ یہ ہے, ایک اسٹوڈنٹس ہے, آپ وہ اس کو بکس لے کے دے رہے ہیں, یونیفارم لے کے دے رہے ہیں کہ اسکول جاؤ بیٹا, ایک کل آپ کا ایگزام بھی ہونا ہے, کل آپ کے فائنل ٹرم جو ایگزام ہوگا اگر اس میں آپ فیل ہوگے تو آپ کا کیا درا سب یہیں کے رہ, پورا سال تیرا مارا جائے گا, پوری زندگی جو تیری ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گی. اب وہ بچہ اس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے, اس کے مائنڈ میں یہ بٹھایا جاتا ہے, وہ پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ سٹڈی کرتا ہے کہ جو میرا ایگزام ہوگا اس میں میں نے فل مارکس حاصل کر کے میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے, وہ محنت کرتا ہے. اسی طرح انسان کو تخلیق فرما کر اللہ رب العزت نے ایک منشور عطا کر دیا. وہ منشور کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ رب العزت نے سورہ رحمان کے اندر کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب بنیادی آپ کا جو سوال ہے, دیکھیں اگر قیامت کو نہ بنایا گیا ہوتا, ایک دنیا کا ایک نظام ہے, نظام قدرت ہے, قیامت سزا اور جزا نہ ہوتی, پھر ظلم اور عدل یہ مکس ہوتے, حق اور باطل جو ہے یہ مکس ہوتے. المختصر کہ جس نے جیسا کیا اس کو اس کی سزا یا جزا جو فصل ملے گی بوئے گا تاکہ وہی کل بروز کیا جا قیامت سکے, کٹے گا. اس لیے کیا ضروری ہے. بڑی اچھی بات ہے. اگر سب مسلمانوں کے علاوہ کرسچینٹی میں, ہندوازم میں, کمیونسٹ کے نزدیک کیا قیامت کا کانسیپٹ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی قرآن المجید اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. قرآن مجید میں خداوند عالم نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت اقترب, قریب ہے, بعید نہیں ہے, دور نہیں ہے. ہر انسان کے لیے ایک تنبیہ دی کہ قیامت بہت زیادہ قریب ہے, نزدیک ہے, دور نہیں ہے. کسی بھی نزدیک چیز کی تشبیہ اس لیے دیتے ہیں, نزدیک چیز سے اس لیے ڈراتے ہیں تاکہ لوگ اس سے غافل نہ ہوں. عقیدہ قیامت ہر مذہب میں ہے. دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں, ہر مذہب میں سوائے جو بالکل پدر میں ذرا آزاد ہیں ان کے, ہر مذہب میں ایک قیامت اور ایک امام مہدی کا جو منجی عالم ہے, ان دو چیزوں کا تصور ہر ایک مذہب میں ہے. چاہے کسی بھی مذہب میں چلے جائیں, ان کا عقیدہ یہی ہوگا کہ قیامت ہے. ایک دوسری بات, ایک منجی عالم ہے. آپ کرسچن میں چلے جائیں, یہودیوں میں چلے جائیں, آپ سیکھنے میں چلے جائیں, جس میں بھی جائیں, ان کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ ایک نجات دینے والا ضرور آئے گا. اگر قیامت کے بارے میں انبیاء کی طرف سے, معصومین کی طرف سے, اولیاء کی طرف سے, ائمہ معصومین کی طرف سے اقوال و فرامین نہ بھی ہوتے تو بھی انسان کا شعور, انسان کا وجدان بتاتا ہے کہ خداوند عالم جو دانائے کل ہے وہ کبھی بھی کسی چیز کو عبث پیدا نہیں کرتا, کسی بھی چیز کو فضول پیدا نہیں کرتا. ایک گھر کا فرد, گھر کا سربراہ اپنے گھر میں جب کوئی چیز فضول کی چیز کو نہیں لاتا جبکہ وہ خطائے کل ہوتے ہوئے, کیا وہ دانائے کل کسی چیز کو بلا وجہ عبث پیدا کر سکتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات, قیامت اگر نہیں ہوتی, جس طرح قبل صاحب نے فرمایا کہ اگر قیامت کا تصور نہ ہو تو انسان نیکی کیوں کرے؟ ماشاءاللہ, بہت. اگر قیامت کا تصور نہ ہو تو انسان ایک راہ مستقیم پہ کیوں چلے؟ بہت. اگر قیامت کا خوف نہ ہو, جی جی, قیامت کا خوف نہ ہو تو دنیا ایک جہنم بن جائے گی. اور خداوند عالم نے قیامت کو رکھا ہی اسی لیے ہے کہ تاکہ دنیا میں ایک آرام دہ زندگی اور انسانیت پر مبنی ایک زندگی کو گزار سکے. پہلی بات. ٹھیک ہے. اگر سب کنفیوژن ہے کہ یہاں پہ ہے, ہندوازم میں وہ اپنا مردہ جلا دیتے ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ایسا کنسیپٹ کوئی نہیں ہے, واپسی اٹھنے کی کوئی بات نہیں ہے, کہ دوبارہ دور جہالیت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی یہ کنسیپٹ نہیں تھا کہ قیامت آئے گی. تو کیا ان کے نزدیک, آپ نے بھی کہا کہ سارے مذاہب میں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کی کتابوں میں نہیں ہے قیامت, ان کے بزرگ علماء نہیں بتاتے کہ قیامت ہے, وہ تو اسی دنیا کو ہی مانتے ہیں. ایک
اس کے بعد ان کی قیامت یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوسرے جنم میں پھر زندہ ہوگا، وہاں سزا ملے گی. ہاں یہ دیکھیں جب دنیا میں اب اس جنم میں اگر وہ ٹھیک کام کرے گا تو دوسرے جنم میں جو پیدا ہوگا اس میں اس کو اچھی زندگی ملے گی. یہ ان کا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ نشانی قیامت ہے. ٹھیک ہوگی. دیکھیں ایک فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہی روح وہی شخص دوبارہ جنم لے گا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا دوسرا جنم جب دوبارہ زندہ ہوں گے وہ اس دنیا میں نہیں ہوگا کہ بلکہ وہ آخرت میں حساب دینے کے لیے ہم دوبارہ زندہ آئے گا. ٹھیک بالکل. ایک بڑی سخت کنفیوژن ہے اس حوالے سے یہیں پر، شرک کے حوالے سے. شرک معاف نہیں ہے خدا کے ساتھ، لیکن جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے بغیر تحقیق کیے اپنے بڑوں کی پیروی کی چل پڑے. جو غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، ہر شخص اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ تحقیق کر سکے. تو اس کا قصور کیا ہے اور وہ کیسے کنورٹ ہوگا اور اس کی کیا سزا ہوگی، کیسے ہوگا اس کے لیے سب؟ اگر آپ مجھے اس میں 2 منٹ دیں گے تو جی پلیز ایک علمی بحث کر لوں مختصر سی. دیکھیں چھٹکارا کس سے ہے؟ ایک ہے جاہل مطلق، یعنی کہ وہ جاہل جس کے پاس اسباب و ذرائع نہیں ہیں، اس کی چھوٹ ہے. مثال کے طور پر اس کے پاس ذرائع نہیں ہے، اس کے پاس تحقیق کے لیے مواقع نہیں ہے، اس کے پاس ہادی نہیں ہے، ہدایت کرنے والا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے افریقہ کے جنگل میں پیدا ہوتا ہے، نہ اس کے پاس ذرائع ہیں، نہ اس کے پاس مواقع ہیں، نہ اس کے پاس دینی احکام پہنچانے والے ہیں، نہ اس کے پاس دین کے لیے راستے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے خداوند عالم اس کو پھر بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جنت کے لیے شرط ہے عمل کا ہونا، جہنم کے لیے شرط ہے گناہ کا ہونا. اب وہ اس کے پاس نہ شعور ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے نہ اس نے نیکی ہے تو کی ہے تو نہ جنت میں جائے گا، نہ اس نے برائی کی ہے تو وہ جہنم میں جائے گا. اس کے پاس درک کرنے کے لیے کچھ مواقع نہیں تھے، اس لیے خداوند عالم اسے جو ایک ایسی جگہ پہ رکھ دے گا جہاں پہ نہ جنت کے نعمات ہوں گے نہ جہنم کا عذاب ہوگا. ایک جانور کی طرح بالکل، کہ جس نے نہ علم حاصل کیا نہ اس کی کوئی ذمہ داری ہے. ایسا ہی ہے. لیکن ابھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہندو گھر میں پیدا ہوا تو وہ ہندو ہی مر جاتا ہے، کافر گھر میں پیدا ہوگا ایسا ہی ہر بندہ یہودی گھر میں نہیں. آج کل ذرائع ہیں، تحقیق ہیں، مواقع ہیں، میڈیا ہے، کتابیں ہیں، آپ کے پاس درس و دروس ہے، آپ کے پاس خداوند عالم نے شعور دیا ہے. ایک آدمی پی ایچ ڈی کر سکتا ہے، دین میں تحقیق نہیں کر سکتا. ایک شخص سائنس میں پتہ نہیں کتنے آگے جا کے کیا سے کیا ایجاد کر سکتا ہے. کیا وہ وجود خدا کو درک نہیں کر سکتا؟ کیا وجود قیامت کو درک نہیں کر سکتا؟ اگر مواقع ہونے کے باوجود اگر وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، حاصل نہیں کرتا ہے، درک نہیں کرتا ہے، تو قیامت کے دن اسے معافی نہیں ملے گی. اللہ سے امید بھی نہ رکھے. نہیں رکھے. ایک بات. دوسری بات، آپ کا میرا، ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں تو مسلمان ہیں، جو کافر گھروں میں پیدا ہوئے کافر ہیں. واقعی ایک سوال تو بنتا ہے. دیکھیں میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں تو میں مسلمان ہوں، تحقیق کر کے مسلمان نہیں لے کے پیدا ہوا ہوں. بالکل یہ بات ہے. مجھے خداوند عالم نے توحید دی ہے، نبوت دی ہے، امامت دی ہے، قیامت دی ہے، مجھے یہ قرآن دیا ہے، دین دیا ہے. الحمدللہ میں کتنا خوش شکر ادا کروں، مجھے کوئی تحقیق نہیں کرنی. اسی لیے رسول پاک کی حدیث ہے، رسول پاک کی حدیث ہے کہ 4 نعمتوں کا جب تک تم شکر ادا نہیں کرتے ہو سونا نہیں ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ الحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الناس. خداوندہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے عیاں نہیں کیا. اگر میرے گناہ، ہماری بدکاریاں اگر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے تو یہ آپ کا اور میرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اس کا کرم ہے. ایک الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. پاک پروردگارا، رسول کا فرمان ہے، اس شکر کو کر کے سونا ہے. میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، میرے رزق کو مخلوق کے ہاتھ میں نہیں دیا. واہ واہ. میرا رازق وہ ہے. اس لیے اگر میرا رازق مخلوق ہوتا تو دنیا میں آدھے سے زیادہ تو بھوکے مر جاتے ہیں. آج کل بھوکا کوئی نہیں مرتا، رزق دے دیتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہم عیاشیوں میں پڑھ کے یہ تکالیف ہم خرید کے لاتے ہیں، ورنہ رزق کا اہتمام
بہت رب ذات نے کر رکھا ہے، کوئی شک لیتا نہیں، ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تیسری نعمت الحمدللہ الذی جعل من امت محمد، پاک پروردگارہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے امت محمدی میں قرار دیا، جو افضل امت ہے، جو اب آپ یہاں پہ کچھ چیزیں سیکھ جائیں انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ، پاک پروردگارہ تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنی معرفت عطا کی ہے۔ واہ واہ، یہ چار نعمتیں۔ اب میں بتاتا ہوں، یہ آپ کا پہلا سوال۔ دوسرا سوال کہ ہمارا کیا کمال ہے، ان کا کیا قصور کیا ہے؟ قصور ہے؟ عالم ذرات میں بہت سارے عالم ہیں نا، عالم ارواح ہے، عالم ذرات ہے، عالم اجسام ہے، بہت سارے عالم ہیں۔ عالم ذرات میں خداوند عالم نے حضرت آدم پہ جب روح ڈالی، حضرت آدم کو زندہ کرنے کے بعد، اٹھنے کے بعد، تمام قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے بھی انسان ہیں سب کو الگ کیا۔ سب کو الگ کرنے کے بعد اقرار توحید لیا۔ بتاؤ رب کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ جس نے اقرار توحید کیا اس کو ادھر کر دیا، باقی کو آگے کر دیا۔ ایک اب جس نے اقرار توحید کیا تو اس سے دوبارہ سوال ہوا، اقرار نبوت لیا، نبی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ جس نے نبوت کا بھی اقرار کیا اس کو رہنے دیا، جس نے نبوت کا انکار کر دیا اس کو ہٹ گیا۔ اس کے بعد اقرار ولایت لیا۔ اچھا، جس نے اقرار نبوت و اقرار توحید کیا، آج دیکھیں آپ کا میرا مسلمان گھروں میں پیدا ہونا یہ اتفاقی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ہے جس نے عالم ذرات میں توحید کو قبول کیا ہے وہ اس دنیا میں توحید پرست گھر میں پیدا ہوگا۔ کیا بات ہے، جس نے عالم ذرات میں نبوت کا اقرار کیا ہے وہ اس دنیا میں نبی کو ماننے والا پیدا کیا ہوگا۔ بات ہے، کیا بات ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنی چاہیے کہ ہم نے عالم ذرات میں توحید کا بھی اقرار کیا، نبوت کا بھی اقرار کیا، اس لیے ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ اتفاقی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس اقرار کا نتیجہ ہے۔ بہت بہت زبردست انداز سے ایک چیز جو ہمیشہ سے کنفیوژن کا شکار رہی، جس کا جواب شاید بہت سارے لوگوں سے میں نے خود تحقیق کرنے کی بھی کوشش کی، مجھے جواب نہیں مل سکا۔ ہمیشہ کنفیوژن ہوتی تھی اور جواب آتا تھا کہ اتنی تحقیق میں نہ پڑھو، جیسا جو ملا ہے بس ٹھیک ہے۔ لیکن آج بہت ساری میں سمجھتا ہوں میری محرومی دور ہوئی ہے اس حوالے سے، یقیناً آپ نے بھی دیکھی یہ چیزیں۔ علامہ صاحب، ابھی جیسے علامہ صاحب نے فرمایا ٹیکنالوجی کے دور ہے، انٹرنیٹ سروس ہے، تو کیوں کوئی تحقیق نہیں کرتا؟ تحقیق کر سکتا ہے، تو تحقیق تو انہوں نے کی ہے، یقیناً ٹیکنالوجی میں ہم سے وہ بہت آگے جا چکی ہیں، اور انہوں نے کافی ہوم ورک کیا، انہوں نے ہمارے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، ہماری ہسٹری کا، کربلا کا مطالعہ کیا، اور دیگر جو پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں ان ساری چیزوں کا مطالعہ کرنے میں کچھ چیزیں انہوں نے ہم سے لی بھی ہیں، اس کے باوجود وہ قائم ہیں، تو دلائل تو ان کے پاس ہیں نا؟ ایسا ہی ہے۔ اعجاز موسوی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی، 3-4 باتیں وہیں سے ایڈ کر کے انشاءاللہ آپ نے جو سوال کیا وہ انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ دیکھیں قبلہ شاہ جی، ہم جتنا بھی رب کائنات کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور اسی طرح یہ امت چنیدہ امت ہے، تمام جتنے بھی نبی ہیں ان نبیوں میں سے جتنے ان کو امتیں ملی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ افضل ہے، اعلیٰ ہے ہر اعتبار سے۔ اب بروز قیامت اسی طرح لجپال آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو جو تعلیمات دی، ان میں سے لجپال آقا علیہ السلام نے ہمیں امتحان سے قبل ہی سوالات اور جوابات عطا کر دیے۔ ایک تو انسان قبلہ شاہ جی اس وقت کشمکش میں ہوتا ہے کہ اس کو سوال کا پتہ نہ ہو، اس کو جواب کا پتہ نہ ہو، کہ پھر اس کی زندگی جو ہے وہ زندگی نہیں رہتی بلکہ عذاب بن جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ جو مختصر زندگی ہے، باقی نبیوں کی امتیں ان کی جو عمریں تھی وہ صدیوں میں، تمہاری سالوں میں ہے، لیکن اگر اللہ اور میری اتباع کرو گے تو یہی تھوڑی سی عمروں کے جو اعمال ہیں وہ باقی سب کا تمام امتوں کے اعمال سے آپ کے اعمال بڑھ جائیں گے۔ اب تیاری کروا رہے ہیں اپنی امت کو بروز قیامت کے لیے کہ قبر میں یہ سوال ہوں گے اور بروز محشر تم سے یہ سوال ہوں گے، حتیٰ کہ لجپال آقا علیہ السلام اپنی امت کو بچا رہے ہیں آگ سے، بچا رہے ہیں جہنم کی سزا سے، اور یہ ارشاد فرما دیا کہ تیاری کر کے آنا، اور تیاری کیا ہے کل بروز قیامت تم سے کون کون سے سوالات کیے جائیں گے۔
آج ہمارے معاشرے سوسائٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عقلی ذی شعور عطا کیا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرونکس میڈیا، اس وقت دنیا چاند پہ قدم رکھ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ساری باتیں کر کے، ساری ٹیکنالوجی کو سامنے رکھ کے بات ختم ہوتی ہے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر. اور اس پر دنیا اس وقت آ چکی ہے کہ جو مسلمانوں کے نبی نے آج سے 1400 سال قبل جو ارشاد فرمایا ہے، آج وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے. آپ کووڈ-19 کو لے لیں، یہ بھی دیکھیں اللہ ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ ایک عذاب ہی ہے. اس میں دنیا جو ہے تہس نہس ہو چکی ہے، تمام تر جو ٹیکنالوجی ہے اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری یہ جو مختصر سی زندگی ہے، لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے اندر اپنے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کو اپنے اوپر نافذ کر کے ہم نے قبر کی بھی تیاری کرنی ہے اور کل بروز قیامت کی بھی تیاری کرنی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہمیں جزا اور سزا کا جو دن وہاں پہ مقرر ہے اس کو ہم اس سے بلاتر نہیں ہے. ہم نے وہاں اپنے ایک ایک عمل کا، ایک ایک گناہ کا اور ایک ایک نیکی کا وہاں پہ ہم نے جواب پیش کرنا ہے. لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار گور سجا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود ہیں، آپ اپنے حجرے میں موجود تھے. تو اتنے میں دوپہر کا وقت تھا. عموماً اس وقت سرکار جو ہے وہ کبھی خطبہ نہیں ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو فوراً آپ منبر پر تشریف لے گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کہ آؤ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ارشاد فرمائیں. تو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موت سے قبل توبہ کر لو اور قیامت سے قبل توبہ کر لو. قیامت جیسے کہ حضرت بات کر رہے تھے کہ قریب ہے، یہ نہ سمجھے کہ ابھی بہت دور ہے، ابھی کافی سارے معاملات ہیں. تو اس لیے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا توبہ کر لو. اور ساتھ ہی ایک شخص کا واقعہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو سنایا. فرمایا کہ ایک ایسا شخص تھا کہ وہ نکلا سفر پہ، تو سرا تھا، دور دراز میں کوئی بستی، کوئی درخت، کوئی ایسے نہیں تھے، میلوں میلوں کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا. تو دوپہر کا وقت ہوا تو اونٹ کے اوپر جو اس کا ساز و سامان تھا، جو اس نے کھانے پینے کا رکھا تھا، وہ اونٹ کو اپنے پاس رسی کے ساتھ اس نے درخت کے ساتھ باندھا اور سو گیا. جب اٹھا تو دیکھتا ہے وہ اونٹ ہی نہیں ہے، اس کی سواری گم ہو چکی ہے. قبلہ شاہ جی یہ تصور کریں کہ جس کی سرا میں سواری گم گئی یا سواری چلی گئی، سمجھو کہ اس کی زندگی چلی گئی، اس کے سارے معاملات ڈسٹرب ہو گئے. اب وہ شخص گھبرا گیا، ادھر ادھر دیکھا، میلوں میلوں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کچھ معاملات زندگی کے جو اثرات ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. تو وہ ادھر ادھر بٹک بٹک کے آخر اس درخت کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور کہا کہ اب میں موت کا انتظار کرتا ہوں، کیونکہ اب میرے جینے کی کوئی امید باقی نہیں ہے. اتنے میں اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھولی، دیکھا اونٹ ساز و سامان کے ساتھ پاس ہے. اسے ایسا لگا کہ نئی زندگی مل گئی، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی. اب اس نے یہ لفظ اپنے منہ سے ادا کرنے تھے، یا اللہ تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں. لیکن خوشی کی کفیات میں وہ اس طرح کچھ مچل رہا تھا کہ اس کی زبان سے یہ لفظ نکل گئے کہ میں خدا ہوں، اے خدا تو میرا بندہ ہے. لفظ اس طرح کے اس کے خوشی میں نکل گئے، اس کی زبان جو ہے لٹکھڑا گئی. لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ میرے صحابہ، وہ میرا جو امتی ہے وہ کتنا خوش ہوا ہوگا اس وقت جب اس کو سواری ملی ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بہت خوش ہوا ہوگا، اس کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی. تو اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا جو مرنے سے قبل اپنی زندگی میں، جوانی میں توبہ کر لیتے ہیں قیامت کے خوف سے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ اس سے 70 گنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ اس سے 70 گنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میری دہلیز پہ آ کر اس نے اپنا ماتھا ٹیک دیا اور یہ میری برگاہ میں معافی کا طلبگار ہے. تو اللہ جو ہے ارشاد فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں. اب اسی طرح میں انشاءاللہ وائنڈ اپ کی طرف آ رہا ہوں. لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو آج سے 1400 سال قبل فرمایا کہ قیامت برپا ہوگی. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی،
اور اسی طرح اس میں قیامت کا ذکر بھی آتا ہے کہ ہمارا قیامت پر ایمان ہے، ہمارا قیامت پر ایمان ہے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی بڑی نشانی یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا 40 سال قبل، فوراً نہیں، یہ فوراً ہی آج لوگ کہتے ہیں جی مغرب سے سورج طلوع ہوگا فوراً ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ مستند کتابوں کے اندر اور لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے، 40 سال قبل سورج مغرب سے طلوع ہوگا، مغرب سے، اور یہ عصر کے وقت تک آئے گا، دوبارہ پھر اسی طرح مغرب میں غروب ہوگا۔ اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے ایک بندہ مومن کے لیے، اس وقت تک بندہ توبہ کر سکے گا، لیکن جب وہ سورج طلوع ہو جائے گا اس کے بعد اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بالکل قیامت کی نشانیوں کی طرف واپس ہوتے ہیں۔ اگر صاحب ایک اور کنفیوژن ہے اس حوالے سے، چھوٹے بچوں کے اسکول میں ایک اساتذہ ان کو سکھانے کے لیے ایک گیم بھی کھیلتے ہیں، پہلے بچے کے کان میں کچھ کہہ دیا جاتا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے آپ اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے بچے کے کان میں بتاؤ، پھر اس کو کہا جاتا ہے آپ کو بتاؤ۔ جب وہ 20 یا 25 بچوں تک وہ بات پہنچتی ہے اور آخری بچے سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ کیا کہا تھا، تو وہ بات کچھ اور ہی ہوتی ہے جو پہلے بچے کو بتائی، یعنی اس کا بالکل اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم ایسی امت ہیں جو جیسے آپ نے فرمایا ہم ہادی سے محروم ہے، یقین نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم تک پہنچا، لیکن جس طریقے سے وہ بکھر بکھر کے ٹوٹ کے پہنچا، جس کو جتنا جیسے سمجھ آیا اس نے ہم تک پہنچایا۔ تو ایسے ٹائم میں قیامت کی تیاری کے لیے ہم توبہ کیسے کریں؟ کیا اپنے ضمیر کو صرف مطمئن کریں؟ اور ضمیر کو مطمئن کرتے کرتے آج اکثر ایسے ہوتا ہے ظالم اور مظلوم دونوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ پہ اپنا فیصلہ چھوڑا، ہمارا ضمیر مطمئن، ہم نے غلط نہیں کیا، حالانکہ ان میں سے یقیناً ایک ظالم اور ایک مظلوم ہے۔ تو ایسے ٹائم پہ ہم کس کی مانیں اور کیسے فیصلہ کریں؟ اس فیصلے کے لیے دیکھیں کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ضمیر مطمئن ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے، اب ضمیر کی تربیت کس نے کی ہے؟ وہ کس معاشرے میں تربیت پا رہا ہے؟ ابھی پہلا سوال آپ کا کہ رسول پاک سے احادیث کی آتے آتے زبان در زبان جاتے آپ شاید یہ بتانے چاہتے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شکل تو نہیں بگڑی، مثال کے طور پہ جو رسول نے فرمایا کچھ بگڑ گئی ہے، میں سمجھتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ فرقہ بازی ہوئی اور سلسلے ہوئے اور اختلافات آئے، ایون نماز میں اختلافات ہیں، نبوت امامت میں اختلافات ہیں، قیامت کی نشانیوں میں اختلافات ہیں، ائمہ معصومین کے اقوال زری کے حوالے سے اختلافات ہیں، تو کچھ ایسا ہی ہے جس نے جیسے جتنا سمجھا اور اس نے آگے پھیلایا۔ اسی لیے دیکھیں رسول پاک کی ایک حدیث ہے، مثال کے طور پر ایک بات میں یہ کہتا ہوں کہ یہ گلاس، میں کہتا ہوں کہ یہ گلاس اس میں ٹھنڈا پانی ہے، آج بھی کہتا ہوں، کل جب میں کہوں گا پھر میں یہی کہوں گا کہ اس گلاس میں ٹھنڈا پانی ہے، پرسوں میں پھر کہوں گا، یہ میرے ہاتھ سے گزر کے کسی کے ہاتھ میں جائے گا، وہ کہے گا ہاں نیم گرم ہے، تیسرے شخص کے پاس جائے گا وہ کہے گا کہ گلاس صاف نہیں تھا، چوتھے شخص کے پاس جائے گا تو وہ کہے گا کہ گلاس چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اسی لیے رسول پاک نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے تک میرا نائب زندہ رہے گا، واہ ٹھیک، اور میرا ہر نائب مجھ سے الگ نہیں ہوگا بلکہ کلنا محمد، ہر ایک محمد ہوگا۔ کیا بات ہے! اور جو محمد نے فرمایا وہی آخر منجی عالم امام زمانہ امام مہدی اجل اللہ تعالی وہی فرمائیں گے۔ ہاں اب دین میں ضروریات زندگی کا اضافہ ہوتا جاتا ہے، ضروریات زندگی جو اصول دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہیں ہوئی، ٹیکنالوجی کا استعمال آ رہا ہے، جیسے قیامت جو ہے وہ اصول دین میں ہے، اصول دین میں تبدیلی نہیں ہوگی، فروع دین کے اصل فرع پہ اصول تبدیلی نہیں ہوئی، جیسے نماز فروع دین ہے، میں بھی مانتا ہوں، یہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، سب جتنے بھی 73 فرقے ہیں مسلمانوں کے سب مانتا ہے کہ نماز ہے، 73 فرقے مانتے ہیں کہ روزہ ہے، 73 فرقے مانتے ہیں کہ حج ہے، جہاد ہے، اصل فرع پہ اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے انجام دہی پہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اس فرق کے انداز ادائیگی میں فرق ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اہل تشیع ہے وہ اپنے انداز سے کر رہا ہے، اہل تسنن ہے اپنے کر رہا ہے، اہل حدیث ہے اپنے انداز سے کر رہا ہے، دوسرا اپنے انداز سے کر رہا ہے، کر تو رہا ہے نا، کر تو رہا ہے، نماز کا منکر نہیں ہے۔ اور جتنے بھی خداوند عالم نے قرآن مجید میں جتنے بھی عذاب بتائے ہیں وہ منکرین نماز کے لیے ہے،
جو تارک الصلاۃ ہے، مثال کے طور پر جو نماز کو نہیں مانتا، ترک کر دیتا ہے، اس کا گناہ الگ ہے. مثال کے طور پر نماز میں کچھ غلطیاں ہو جائے اس کا الگ ہے. اسی لیے قرآن میں بھی احادیث میں ہے کہ خداوند عالم احسن عمل کو قبول فرمائے گا، عمل کو قبول نہیں فرمائے گا. اگر عمل پر ہی جزا ملنی ہوتی تو آپ اور مجھ سے زیادہ تو بل گیٹس عمل کرتا ہے. کیوں قبلہ؟ اگر عمل پہ ہی جزا ملنی ہوتی تو پتہ نہیں کتنے کتنے ہندو، یہود، سائنسدانوں نے کیا کیا چیزیں انسانیت کے فائدے کے لیے نکالی ہیں. تو نہیں، عمل کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ جزا و سزا عمل صالح پہ ہوگا، احسن عمل پہ ہوگا. امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ مولا ہم جو کرتے ہیں وہ عمل صالح تو نہیں ہے. مثال کے طور پر میں نماز پڑھتا ہوں، وہ نماز تو نہیں ہے جس طرح کا خدا نے تقاضا کیا ہے. میرے روزہ وہ تو نہیں ہے جس طرح کا خدا مانگ رہا ہے. اس کے تقاضے کے مطابق میرا عمل نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو امام نے فرمایا بلا عمل قیامت میں نہیں آنا ہے. تم نماز کو چھوڑ کے آؤ گے، روزے کو چھوڑ کے آؤ گے، حج کو چھوڑ کے آؤ گے تو ہماری شفاعت نہیں ملے گی. تم عمل کر کے آؤ، ہماری محبت اس عمل کو عمل صالح بنا دے گی. جو ولایت آل محمد رسول پاک اور ان کے اہل بیت کی جو محبت ہے وہ عمل کو عمل صالح بناتی ہے. اسی لیے دیکھیں معصومین جب بھی دعا، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ رسول اور آل رسول سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ تصور کر سکتا ہے؟ امکانات میں سے نہیں ہے، تصور نہیں ہو سکتا. لیکن امام زین العابدین ایک دعا مانگتے ہیں، ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم. پاک پروردگارہ محشر میں مجھ زین العابدین پہ فضل کرنا، عدل نہ کرنا. واہ واہ، قیامت میں عدل پہ جائیں گے تو امام زین العابدین جیسے امام جو سجدے پہ آ جائے تو خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے کہ انت سید الساجدین. عبادت کرنے پہ آ جائے تو امام خدا فرماتا ہے کہ انت زین العابدین. تمام عبادت گزاروں کی زینت تم ہو، تمام سجدے والوں کا سید سجدہ کرنا. اس سے یہ چیز سامنے آئی کہ آپ نے جیسے کہ فروع دین، اصول دین کے حوالے سے اس سے انکار کوئی نہیں ہے، عمل جیسے مرضی بجا رہا ہے. ایک جملہ کہ اس کو ختم کر دوں. تو امام فرماتے کہ ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم. پاک پروردگارہ مجھ پہ فضل کرنا، عدل نہیں کرنا. یہاں پہ جو عربی ادبیات جانتے ہیں، یہاں پہ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ پہ عدل کرنا، مجھ پہ فضل کرنا نہیں، بلکہ امام نے فرمایا ہم پہ فضل کرنا، ہم پہ عدل نہ کرنا. میں مثال دیتا ہوں، میں کسی کو کہتا ہوں کہ بیٹا جاؤ شیشے کی گلاس میں ٹھنڈا پانی، صاف پانی لے کے آؤ. وہ جاتا ہے، جا کے شیشے کی گلاس میں ٹھنڈا صاف پانی لے کے آتا ہے. اب اس پانی کو میں قبول کرتا ہوں، یہ کیا ہے؟ میرا فضل ہے؟ نہیں، یہ میرا عدل ہے. جس طرح کا میں نے کہا تھا اسی طرح کا اس نے پانی لایا. اب میں کہتا ہوں کہ شیشے کی گلاس میں ٹھنڈا پانی لیا نا، وہ جاتا ہے شیشے کی گلاس نہیں ہوتی ہے، مٹی کا گلاس ہوتا ہے، پانی بھی گدلا سا ہوتا ہے، صاف نہیں ہوتا. اس پانی کو قبول نہیں کرتا ہوں تو یہ عدل ہے، اس پانی کو قبول کرتا ہوں تو یہ فضل ہے. واہ واہ واہ. اسی لیے امام نے فرمایا کہ ہمارے ماننے والوں پہ فضل کرنا، کیونکہ معصومین کی جو عبادت ہے اس کو قبول کرنا عدل الہی ہے، ان کے ماننے والوں کی عبادت کو قبول کرنا یہ فضل الہی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس لیے معصوم فرمایا. اسی لیے قیامت کا تصور، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ قیامت کا تصور نہیں ہوتا تو امام کیوں فرماتے کہ روز حشر ہم پہ فضل کرنا. دنیا میں تو سب پہ فضل کر ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے. میں وہ چیز بات کروں گا کہ اس سے یہ چیز جو میں سمجھ پایا ہوں، قادری صاحب آپ بھی شاید اس کچھ سیکنڈ کریں گے اس بات کو، کہ فروع دین، اصول دین پہ اختلاف نہیں ہے، اس کو بجا لانے پر اگر اختلاف ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ 5 بھائی ہیں، وہ اپنے والدین سے محبت اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں. کوئی ان کی خدمت کرتا ہے پیر دبا کر، کوئی ان کو پیسے دے کر، اور کوئی ان کی خوشیوں میں شامل ہو کے، ہر بندے کا، لیکن کرتے وہ محبت ہی ہیں. تو ایسے ہی اگر ایسا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو کہ پہ کفر کے فتوے لگانے کی بجائے ہمیں ایک تو ان کو کرنے دینا چاہیے، اور کبھی ایسا موقع آئے تو ان کے ساتھ شامل ہونے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پر جیسے رفع یدین کے حوالے سے ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لینے میں حرج نہیں ہے، یا باندھنے میں بھی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے جو رمضان کے حوالے سے افطاری کے وقت روزہ پہلے کھول لینے سے 10 منٹ یا بعد ہونے، اگر کوئی ایسے حالات ہوں تو اس پہ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگانے کی بجائے، چونکہ ہم اللہ کی خالص نیت کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں،
تو ہمیں اس پہ کفر کے فتوے کی بجائے ہمیں بھائی چارے کا، انسانیت کے طور پر ہمیں ایک دوسرے کو ساتھ دینا چاہیے۔ رسول پاک کا ایک فرمان ہے کہ آپ کسی پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہو اور خدا نہ خاصہ وہ کافر نہ ہو، تو قیامت کے دن جس نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے وہ کافر کی حیثیت سے محشور ہوگا۔ کفر کا فتویٰ وہی لگاتا ہے جس میں شائبہ کفر ہو۔ دیکھیں، جس نے خدا کا اقرار کیا ہو، جس نے رسول کا اقرار کیا ہو، جو کعبے کو مانتا ہو، جو نماز کو مانتا ہو، روزے کو مانتا ہو، انجام دیتا ہو، قرآن ایک ہو۔ علامہ اقبال کو شعر، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، میرا ان کا آپ کا ان کا قرآن ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، رسول ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، خدا ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، قیامت کا تصور ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے یہ سارے کون کرتے ہیں؟ نماز میں اختلافات وہ ڈالتا ہے جو خود نماز نہیں پڑھتا ہوگا، شاید حج میں کہتا ہو یہ وہ کہتا ہوگا جو خود نہیں گیا ہوگا۔ دیکھیں، قیامت کے دن، میں قیامت کے بارے میں پڑھ رہا تھا، قیامت کے دن سب سے دردناک اور سب سے زیادہ عذاب اس شخص پہ، اس عالم پہ ہوگا جو کہتا تو ٹھیک ہے لیکن عمل غلط کرتا ہے۔ خود کہہ کے اسی پہ وہ خود عمل نہیں کرتا، بے عمل۔ کہنے اور عمل کرنے میں فرق ہے، اختلاف ہے۔ جب تک میں کہوں گا نہیں، جو عمل نہیں کروں گا پھر کہوں گا، پہلے عمل کروں گا پھر کہوں گا۔ اگر میں خود بے عمل ہوں، اسی لیے رسول پاک کی ایک حدیث ہے، آج میں مسجد میں پڑھ رہا تھا، رسول پاک کی حدیث ہے، کسی پر بھی انگلی اٹھانے سے پہلے، اس کی کسی عیب کو اجاگر کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھو، جس عیب کی طرف تم اس کی طرف اشارہ کر رہے ہو، اس کی جس عیب کو تم اشارہ سے بتا رہے ہو، کہیں وہی عیب تم میں تو نہیں ہے؟ اگر تم میں وہی عیب ہے تو تمہیں حق نہیں پہنچتا اس پر وہ عیب لگانے کے لیے۔ ہاں، اپنے سے اس عیب کو دور کرو، اپنے سے چوری کو ختم کرو، پھر اس کو چور بتاؤ۔ صحیح۔ اپنے سے گناہ کو ہٹا دو، پھر اس کو گناہ گار بتاؤ۔ ہمارے اسمبلیوں میں کہ آج کل کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ میں ٹھیک ہوں، اٹھاتی ہیں، آپ تلاش کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں، کبھی دکھ ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ مجھ میں جو غلطی ہے اس کو دور کریں، نہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی غلطی کو اچھالوں۔ یہ کیا یہ نہیں ہو سکتا جب میں آپ کی غلطی کو اچھالوں گا آپ میری غلطی کو اچھالیں گے؟ خدا کا یہ فرمان نہیں ہے کہ تم میں یہ دیکھیں، لا یکون المؤمن، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس میں 3 خصلتیں نہ ہوں۔ ایک خدا کی خصلت، یعنی کہ خدا کی عادت، ایک رسول کی عادت، ایک رسول کے وصی علی ابن ابی طالب کی عادت۔ ان یہ تین عادتیں جب تک کسی میں نہیں ہوں وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ ان میں سے پہلی خدا کی عادت کیا ہے؟ ستار العیوب ہے، وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور مسلمان مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ لوگوں کے عیوب کو چھپائے نہ۔ واہ، اب تو ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈ کے نشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے دین، ہم تو بس لفظی قول۔ ایسا ہی ہے۔ علامہ صاحب، جیسے ابھی علامہ صاحب نے بات کی ہے اصلاحات کے نام پر، نبی پاک کے دور میں یہ بھی ایک حدیث سننے میں آتی ہے کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ ہمیشہ جھگڑا اس باتوں پر ہوگا کہ میں تو اس کی اصلاح کر رہا تھا، اس کی اصلاح کرتے کرتے جھگڑا ہوگا، اپنی اصلاح نہیں کرنے بلکہ دوسرے کی اصلاح کرنی ہے۔ تو یہ کس طرف ہم چل پڑے ہیں؟ ساجد شاہ صاحب، اب آپ نے جو سوال کیا ہے یہ قرآن حدیث کی عین روشنی میں سے کیا ہے کہ سورہ بقرہ ہے اور اس کی ابتدائی صفحات میں سے ایک آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے ہم اصلاح کر رہے ہیں، کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ حالانکہ وہی ہوں گے جو شر پھیلا رہے ہوں گے، وہی لوگ ہوں گے جو شر پھیلا رہے ہوں گے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب ایسے وہ لوگ ہیں، وہ آج بجائے کسی بات کے آپ تحقیقات کریں، تحقیق کریں، اگر کوئی بات آپ دیکھتے ہیں فوراً آپ اس پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل آج دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے لوگوں نے گروپس بنائے ہوتے ہیں، گروپس میں اگر کوئی بندہ ایک میسج کر دیتا ہے تو اس کی تحقیق نہیں کرتے اس نے کس پس منظر میں بات کی ہے،
تو فوراً سارے ہی مل کے اس پر چڑھائی کر دیتے ہیں، اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہیں، اس کو ہرٹ کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں بول دیتے ہیں کہ اس بیچارے کا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ بعد میں جب وضاحت آتی ہے کہ اس کے پس منظر میں ایک اس کی سوچ بڑی پازیٹیو ہوتی ہے تو لوگ فوراً اس کو نیگیٹو لے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بچنا چاہیے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بغیر تحقیق کیے کسی پہ بہتان لگائے گا، بغیر تحقیق کیے کسی پہ الزام تراشی کرے گا اور اس کے دل کو جو ہے وہ چھلنی چھلنی کرے گا اپنے لفظوں سے، کل بروز قیامت اس کے لیے بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج یہی تو مسئلہ ہے کہ آج طلاقیں جو ہیں، ہماری جو بیٹیاں ہیں، 99% طلاق کی شرح اس وقت جو ہے پاکستان میں بڑھ گئی ہے۔ ہر دوسرے دن مجھے کال آتی ہے کہ علامہ صاحب کہ میں غصے میں تھا تو میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، حل نکالیں۔ او بھائی تو خوشی میں تو طلاق ہوتی نہیں ہے، خوشی خوشی تو کوئی نہیں دیتا، طلاق تو ہمیشہ غصے میں ہوتی ہے۔ اب علامہ صاحب کہاں سے حل نکالیں؟ شریعت سے تو ٹکر نہیں لے سکتے۔ اور جی آپ نہیں حل کرتے، ہم آپ سے ناراض ہیں، کسی اور ہم عالم دین کے پاس، کسی اور علامہ کے پاس جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں آج اس دور کے اندر جو شریعت سے لوگ ٹکر لیتے ہیں وہ اپنی موت کو، قیامت کو، اپنی قبر کو بھول چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی سادہ سا دین بتائیں جو ہم جس میں ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 1400 سال پہلے فرما دیا ہے وہ برحق ہے۔ یہ زمین کا نظام اور آسمان کا نظام درم برم ہو سکتا ہے لیکن میرے سرکار کے جو فرامین ہیں ان میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ آج ضرورت آج اس امر کی ہے، ہم اپنے معاشرے سوسائٹی کے اندر اپنا کیا رول پلے کر رہے ہیں، کیا کردار ہے ہمارا، کہ کسی کی عزت پہ انگلیاں اچھالنا اور کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا، بغیر تحقیق کیے آپ اس پر الزام تراشی کر رہے ہیں اور اس کو گالیاں تک دے رہے ہیں۔ جب وہ ایکسپلین کرتا ہے اپنی بات کو تو پھر کہتے ہیں جی ہم سوری، ہم سے تو غلطی ہوگی، ہم نے تو آپ کا ایک میسج پڑھا تو اس پہ ہم نے آپ پہ چڑھائی کر دی، آپ کی ذات کو ٹارگٹ کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں چاہیے خصوصاً علم دین حاصل کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ہم علم دین بریک بینی کے ساتھ ہم جو اس کا مطالعہ کریں گے ہمیں پتہ چلے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ لوگ جب جھوٹ بولیں گے اور کثرت کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، جب انہیں غرض ہوگی مطلب ہوگا سلام کریں گے، غرض نہیں ہوگا مطلب نہیں ہوگا تو وہ سلام بھی نہیں کریں گے۔ اسی طرح وہ حرام اس طرح کھائیں گے جیسے گھر کی روٹی پکی ہوئی ہے وہ گھر کا مال کھا رہے ہیں، اور اسی طرح وہ نمازیں چھوڑیں گے، اذانیں سن کے ایک کان سے سنیں گے دوسری کان سے نکال دیں گے، اسی طرح شرم و حیا ختم ہو جائے گی۔ اور ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے الیکٹرانکس میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح مارننگ شو میں کیسے کیا ہماری قوم کو دکھایا جاتا ہے، بچیوں کو دکھایا جاتا ہے، بعد میں کہتے ہیں جی معاشرے سوسائٹی کے اندر یہ وہ جی بڑا ہو گیا ہے، جی معاشرے میں یہ بدنامنی پھیل رہی ہے، فحشی اور عریانی ہو گیا۔ فحشی اور عریانی پھیلانے والے ہم خود ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دین اسلام کا ایک عکس پیش کریں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے۔ ہم اپنے ایک اچھا، سب سے پہلے ایک اچھا انسان بنیں۔ دیکھیں جب بھی کوئی معذرت کے ساتھ انتہائی ڈیٹیل ٹاپک ہے، بہت ساری باتیں ہم نے ابھی کرنی تھی لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو ہم وائڈ اپ کی طرف بھی لے کے جائیں، اس میں بہت ساری باتیں۔ ایک جملہ اگر میں جس طرح قبلہ نے بڑی پیاری باتیں بتائی کہ آج معاشرہ کتنا برا ہو رہا ہے، معاشرے میں ماں بہنوں کا احترام نہیں ہے اور میڈیا جو ہے فحاشیاں پھیلا رہی ہے۔ صبح مارننگ شو جو ہوا، ایک زمانہ ہوتا تھا کہ خبروں میں کم سے کم دوپٹہ ہوتا تھا، اب تو وہ بھی اتر گئی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ معاشرے سے برائی ہٹانے کے لیے رسول پاک کی ایک حدیث ہے، آج فخر سے کہتے ہیں کہ ہم میرے ہمسائے میں کون ہے مجھے نہیں پتا، اور واقعی نہیں پتا ہے، واقعی نہیں پتا کہ ہمارے ہمسائے میں کون ہے، اور برائیاں ہمسایوں سے یہیں سے ایک دوسرے سے شروع ہوتی ہے۔ رسول پاک کا فرمان ہے کہ کسی نے سوال کیا، صحابی میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمسائے کا احترام کس حد تک ہونی چاہیے؟ ہمسائے کے حقوق تو یہ ہے کہ ہمسایہ بھوکا نہ سوئے، اس دور میں کون بھوکا سوتا ہے، لیکن رسول کی بات ایسی ہونی چاہیے جو قیامت تک کام آئے۔ تو رسول نے کسی سے سوال کیا یا رسول اللہ ہمسائے کا حق کس طرح ہے؟
ان کا کس طرح احترام ہونا چاہیے. تو رسول پاک نے ایک جملہ بتایا, اس پہ اگر ہم آج عمل کریں تو اس ذات الہی کی قسم میں برائیاں ختم ہو جائیں گی. رسول پاک نے فرمایا کہ حرمت الجار, ہمسائے کا احترام اتنا کرو کہ حرمت امہ, جتنا اپنی ماں کا احترام کرتے ہو. واہ واہ. جتنا ماں کا احترام تم پہ واجب ہے, اسی طرح اچھی بری چیز پر نظر رکھو. جتنا ماں کا احترام تم پہ واجب ہے, ضروری ہے, اسی طرح ہمسائے کا احترام تم پہ واجب ہے. جب ایک ماں کی طرح ہم ہمسائے کو دیکھیں گے تو ہماری نامحرم پہ نظریں نہیں پڑیں گی, ان سے برائیاں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کریں گے, ہم ان کے لیے ضرر کا سبب نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان کے لیے رحمت کا سبب. ٹھیک, بہت اچھی بات. اچھا صاحب, تھوڑا سا میں جلدی جاننا چاہوں گا آپ سے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے. جھوٹ, فریب, دھوکہ, جیسے بھی بات کہ آپ غیبت کرنا, چغلی کرنا, ایک دوسرے کی عیب تلاش کرنا, یہ سب چیزیں ہم میں آ چکی ہیں. نماز کے حوالے سے ہمارے پاس آرگیومنٹس ہیں, دلائل ہیں, اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہم شاید بدعتوں کی طرف چلے گئی ہیں. لیکن ایسی مین سی کون سی 3-4 نشانیاں ہیں جو شاید پوری ہونا باقی ہیں اور فوراً؟ ہاں, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے حتمی, ایک ہے غیر حتمی. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ قیامت کے علائم میں جو سب سے بڑی اور مستند اور حتمی علامت ہے وہ ہے ظہور امام زمانہ. امام زمانہ کا جب تک ظہور نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی. قیامت نہیں آئے گی. ابھی جو باہر کے فلموں میں جو بنائے کہ قیامت آنے والی, قیامت آنے والی, سارے مشرک ڈر رہے تھے, سارے یہودی ڈر رہے تھے, عیسائی ڈر رہے تھے, مسلمان نہیں ڈر رہے تھے, کیونکہ پتہ ہے, مسلمانوں کو پتہ ہے جب تک امام زمانہ نہیں آئے گا قیامت نہیں ہوگی, قیامت نہیں ہوگی. ہمارے لیے دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ امام زمانہ پہلے تشریف لائیں گے, اور جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ 100% ظلم و جور نہیں, جس طرح ظلم و جور ہوا ہے اسی طرح امام زمانہ آنے کے بعد عدل بھر دیں گے. ایک اور امام زمانہ کے ظہور کے 18 دن کے بعد دجال کا خروج ہوگا بعد میں. ہاں, امام زمانہ کے 18, جب امام زمانہ ابھی قبلہ صاحب نے یہ ظہور کے بعد یا اعلان کے بعد؟ ظہور کے بعد. امام کے اعلان نہیں ہوگا اس ٹائم, ظہور کے بعد اعلان بھی ہو چکے ساتھ ساتھ. دیکھیں, ظہور اور اعلان میں ایک رات کا فرق ہے. جی زیادہ فرق نہیں ہے. امام ظہور کریں گے, مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک شہر دیہات ہے, وہاں سے امام ظہور کریں گے, کرنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف چلیں گے. خانہ کعبہ طرف جانے کے بعد خانہ کعبہ پہ ٹیک لگا کے وہاں پہ استراحت کریں گے, اور اسی وقت جیسے ہی صبح طلوع فجر سے پہلے حضرت سب سے پہلے جو امام زمانہ کے ہاتھوں پہ بیعت کرے گا وہ جبرائیل امین ہوگا. جبرائیل امین آئیں گے, امام زمانہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, اور پھر وہ اعلان کر دے گا کہ جس امام کا, جس منجی عالم کا تم انتظار کر رہے ہو, خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اس امام نے ظہور کیا ہے. اور وہ آواز پورے کائنات میں جائے گی, اور جو سب سے پہلا قدم جو پہلے امام زمانہ کے حضور پہنچیں گے وہ 313 افراد ہیں. اس میں آپ کو ایک منطقی بات بتا دوں. ظاہر بات ہے سب مکے میں تو نہیں ہوں گے, وہ ہوٹل میں انتظار تو نہیں کر رہے ہوں گے. کوئی ایشیا میں ہوگا, کوئی افریقہ میں ہوگا, کوئی عرب میں ہوگا, کوئی عجم میں ہوگا. 313, اور وہ بھی پتہ نہیں کہاں زندہ وہ نہیں ہیں, جو دنیا سے گزر گئے ان میں بھی ہیں. امام زمانے کا جیسے ہی ظہور ہوگا لوگوں کی عقلیں 100% کام کرنا شروع کر دیں گی. ابھی آپ کا سائنس بتاتا ہے کہ میرے خیال میں 7% ہماری عقلیں کام کرتی ہیں. 7% عقلوں کے کام کرنے کے بعد راکٹ بن جاتا ہے, ایٹم بم بن جاتا ہے, چاند پہ چلا جاتا ہے, مریخ پہ جانے کی تیاری کرتا ہے. جب 7% عقل کام کرے تو مریخ پہ پہنچے, اور جب جس کا عقل 100% کام کرے تو اس کے پاس طاقت آ جاتی ہے اور وہ طیب عرض کرتا ہے. ٹھیک, اگر صاحب بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے, میں یہیں پہ آپ کو روکوں گا. آپ سے بھی آخری 1 منٹ میں صرف جاننا چاہوں گا, آپ اتفاق کرتے ہیں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے امام کا ظہور ہوگا اور اس کے بعد دجال 18 دن کے بعد آئے گا, اور اس کے بعد؟ جی بالکل, ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور ایک بات میں, کیونکہ آخری پیغام ہے, وائنڈ اپ کی طرف آ رہے ہیں, کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اپنے ناظرین سے میں شیئر کرنا چاہوں گا. کہ دیکھیں, لسپالا علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا کہ اللہ کے پیارے رسول بتائیے قیامت کب آئے گی, کب برپا ہوگی؟
تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے لیے تم نے تیاری کوئی کر رکھی ہے؟ یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، ہاں، کہ تم نے تیاری کوئی کر رکھی ہے؟ آج بھی ایسے ہی ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، اپنی مساجد کے قریب نہیں آتے، اپنے علماء کے قریب نہیں آتے، اور کہتے ہیں جی علامہ صاحب یہ بتائیں قیامت کب آ رہی ہے، قیامت کب ہوگی، اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ حقوق العباد کے اندر ہم جو ہے کوتاہیاں کر رہے ہیں، اپنے والدین کو ہم ستا رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو علیحدہ ایک کمرے میں ہم نے ان کو قید کیا ہوا ہے، اولڈ ہاؤس ہم بنا رہے ہیں، ہمارے حکمران جو دیکھیں نائل حکمران اس وقت جو ہے اس وقت ہماری ریاست کے اندر کیسے کیا ہو رہا ہے، اور اتنی زیادہ دیکھیں سپورٹ پہ انویسٹ ہو رہا ہے، فحاشی پہ انویسٹ ہو رہا ہے، کیا ہم ایسا کوئی ادارہ قائم نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے ایک ایسا کوئی اسلامی معاشرہ قائم کریں جس میں عالم دین کو جو علماء ہیں ان کے لیے ہم ایسا کوئی اپنا رول پلے کر سکیں تاکہ کوئی لوگوں کو ایک اویئرنیس دی جائے؟ آج المیہ یہ ہے ہم حقوق العباد کے اندر بے انتہا کوتاہیاں کرتے ہیں، اور ہم جب جنازہ پڑھاتے ہیں نا، جنازے پڑھانے میں سب سے پہلے ہم اعلان یہ کرتے ہیں کہ لوگوں یہ جو میت پڑی ہے کہ بتقاضۂ بشریت اگر اس نے آپ کا دل دکھایا ہو تو خدا کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں، کیونکہ جب تک آپ نہیں معاف کریں گے تو عباد میں معافی نہیں ہے، حقوق اللہ معافی ہے۔ بہت شکریہ، بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی اس حوالے سے۔ یقیناً بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہیں، بہت ساری چیزیں جو سوچ کر ہم نے یہ پروگرام کا آغاز کیا تھا، قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے، ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے، امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے، ان کی حکومت کے حوالے سے، اس دور میں ہونے والے فتنے کے حوالے سے، اس پہ 2-3 پروگرامز مزید ہو سکتے ہیں، اور اسی کی کنٹینیوٹی میں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر علامہ صاحب کو، علماء دین کو ہم پھر زحمت دیں گے اور اسی حوالے سے دوبارہ سے بات کریں گے۔ لیکن ایک چیز طے ہے آج کے پروگرام سے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہمیں اس کو کیسے ادا کرنی۔ ہم نے دوسروں کی اصلاح کی بجائے اپنی اصلاح پر توجہ دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کفار گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے، وہ جو ایک بہت بڑی کنفیوژن آج دور ہوئی ہے اس حوالے سے کہ ان سے پہلے سے پوچھا گیا تھا امامت کے حوالے سے اور نبوت کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے، جس کے بعد ان کو ان کے نتائج ملے، ان کی جو انہوں نے پیروی کی ہے اس کو پھل ملا۔ اسی حوالے سے ناظرین جو باقی چیزیں باقی ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔